बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ व मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन, हुज़ूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आप लोगों में बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते सिखाते हैं। तो तदरीसुल कुरान के सिलसिले का 10वां सबक शुरू करते हैं। इससे पहले हम बार बार ये पढ़ चुके हैं कि जो कुछ हम कहते हैं उसे कलाम कहा जाता है। उसकी दो किस्में होती हैं। अगर बात पूरी कह दी जाए, पूरी बात समझ में आ जाए तो उसे कलाम ताम कहते हैं, और बात पूरी समझ में ना आए तो उसे मुरक्कब नाकिस या कलाम नाकिस कहते हैं। कलाम नाकिस की कुछ किस्में हम पढ़ चुके हैं। आज कलाम ताम, मुकम्मल बात, जिसे हम जुमला मुफीदा भी कहते हैं, पूरा जुमला जिससे पूरी बात समझ में आए, जिसे हम मुरक्कब मुफीद भी कह लेते हैं। वो भी वही अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जो पूरी बात का फायदा दे, या उसे सिंपली सादा जुमला ही कह दिया जाता है। कलाम ताम, मुरक्कब मुफीद या जुमला, तीनों एक ही सी चीज का नाम है। तो कलाम ताम या जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अरबी जबान में इनकी पहचान बेहद आसान है। मैं समझता हूं कि उर्दू, अंग्रेजी या दूसरी जबानों में भी थोड़ी सी पेचीदगी इन किस्मों की पहचान में पैदा होती है, मगर अरबी जबान में यह बिल्कुल आसान है। अगर जुमला किसी इस्म से शुरू होता है तो वह जुमला इस्मिया है, और अगर जुमला फेल से शुरू होता है तो वह जुमला फेलिया। आज हम सिर्फ जुमला इस्मिया के बारे में ही बात करेंगे, और इस बात का आगाज जुमला इस्मिया की चंद मिसालों से करेंगे। देखिए आपके सामने पहली मिसाल है, अल्लाह नूरुन। अल्लाह नूर है, अल्लाह सरापा रोशनी है। अल्लाह अहदुन, अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। अहद का लफ्ज भी हम आम बोलते हैं, नाम भी होते हैं अब्दुल अहद। अल्लाह अजीजुन, अल्लाह अजीज है, और अजीज के माने हैं जबरदस्त, इज्जत वाला है, और इज्जत के माने हैं गलबा, कुव्वत। अल्लाह अजीजुन, अल्लाह ताला गालिब है, कुव्वत वाला है, जबरदस्त है। अस्सुलह खैरुन, सुलह अच्छी चीज है, सुलह अच्छी है, बेहतर है। तो ये मिसालें जो आपने देखी, इनमें हर मिसाल में दो लफ्ज थे। शुरू के जुमले जो आपके सामने आए, उनमें जुमला शुरू हुआ अल्लाह के लफ्ज से, और उसके बाद दूसरे लफ्ज में अल्लाह की कोई सिफत बयान की गई। इसी तरह आखिरी जो मिसाल जो थी, उसमें पहला लफ्ज था अस्सुलह, सुलह, और फिर उसके बारे में बताया गया कि वो क्या है, कैसी है। लेकिन ये नई बात जो इस सबक में है वो ये कि इन दोनों जुमलों में पूरी बात कही गई है। इसका मतलब ना तो ये वैसी मिसाल, पहली जो मिसालें आपने बाज देखी थी, मुरक्कब तौसीफी हमने पढ़ा कि जिससे पहले एक लफ्ज होता है जिसे मौसूफ कहते हैं, फिर दूसरा लफ्ज उसकी सिफत बयान करता है। मगर यहां सूरत मुख्तलिफ है। ये मुकम्मल जुमले हैं। अल्लाह अजीजुन, उसके माने हैं अल्लाह अजीज है, अल्लाह गालिब है। इसके माने गलबा रखने वाला अल्लाह ये नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप याद कीजिए कि हमने ये पढ़ा था कि सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। अल्लाह का लफ्ज इसमें मारिफा है, इसमें अलम है, तो उसकी सिफत के पहले भी फिर अलिफ लाम आना चाहिए था। यानी अगर होता अल्लाहुल अजीज हो तो उसके माने होते गलबा रखने वाला खुदा। आज हम पूरे जुमले की मशक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अल्लाह अजीजुन, अल्लाह अजीज है, गलबा रखने वाला है। तो जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मुब्तदा, यानी जिससे इब्तिदा हो, वो इस्म जिससे जुमले की इब्तिदा हो, मुब्तदा। और दूसरा हिस्सा खबर, जो उस मुब्तदा के बारे में कुछ बताए, कुछ खबर दे। ये दो जुज मिलकर, बाज़ औक़ात इनके साथ कुछ और अल्फाज मिलकर जुमला इस्मिया मुरत्तब करते हैं। इनसे जुमला इस्मिया बनता है।
اب یہی 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ان سب میں پہلا لفظ اللہ ہے، اور پھر 3 جملوں میں خبر، پہلے جملے میں خبر نورن ہے، دوسرے میں خبر احدن ہے، تیسرے میں خبر عزیزن ہے. تو اس طرح مبتدا اور خبر سے مل کر یہ جملے بنے. اسی چیز کو آپ کے سامنے وضاحت کے لیے اس وقت ہم نے اسکرین پر دکھایا ہے. مبتدا اور خبر یعنی مبتدا جمع خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. اللہ احدن، اللہ ایک ہے. اور اگر اس کو فارسی میں کہنا ہو تو ہوگا اللہ واحد است. یہ فارسی میں کیوں لکھا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، یہ زبانیں جن سے آپ متعارف ہیں، بلکہ ہماری اردو کے علاوہ ہماری دوسری پاکستانی زبانوں میں بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ساتھ آخر میں ایک فعل بھی نہیں لاتے. ہے، تھا، ہیں، تھے، ہوگا، اس طرح کے لفظ ساتھ لانے پڑتے ہیں پھر جملہ مکمل ہوتا ہے. مثلا اللہ ایک پر جملہ ختم نہیں ہوا، اردو میں ہے کہنا پڑا ہے. عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس پہلا مبتدا ہوگا، دوسرا خبر ہوگا، اور اس طرح جملہ مکمل ہو جائے گا. اب اگلی مثالوں میں ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں کیا کیا باتیں ہیں، مبتدا اور خبر میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے اب آپ کے سامنے جو پہلی مثال تھی اللہ احدن، 1 منٹ کے لیے ہم اسی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ ایک ہے. آپ نے دیکھا کہ ان سب مثالوں میں جو پہلے آئی تھیں ان میں پہلے جو لفظ تھا وہ مبتدا تھا، اس کی جو خبر تھی چونکہ وہ مبتدا مذکر تھا اس لیے خبر بھی مذکر تھی. تمام مثالیں جو پہلے آئی تھیں ان میں یہی صورت تھی. اب آپ کے سامنے یہ مثال دیکھیے، حاضی یہ مبتدا ہے، حاضی یہ ناقتن ایک ناقہ ہے، ناقہ اونٹنے. حاضی ناقتن، حاضی مبتدا ہے اور مؤنث ہے اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث ہے. اور دوسری بات بھی صاف ظاہر ہے کہ حاضی یہ واحد بھی ہے اس لیے اس کی خبر بھی واحد ہے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور جو اس مثال سے مزید واضح ہو جائے گی کہ واحد تثنیہ یا جمع ہونے میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ابراہیم نبیٌ، حضرت ابراہیم نبی ہیں. ابراہیم واحد ہے اس لیے نبیٌ جو خبر ہے وہ بھی واحد ہے، انبیاء نہیں ہے. نبیٌ کا لفظ واحد ہی استعمال ہوا ہے. اسماعیل نبیٌ، حضرت اسماعیل نبی ہیں. اس میں ہمیں کیا باتیں نظر آ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مبتدا عام طور پر اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجیے، ابراہیم معرفہ ہے نا، نام ہے ایک جلیل القدر پیغمبر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا. نبیٌ اور بالعموم اسی طرح خبر نکرہ ہوتی ہے اسی لیے اس کے اوپر تنوین ہے. ان نبی نہیں ہے بلکہ نبیٌ ہے. تو ایک بات یاد رکھنے کی کیا ہوئی کہ مبتدا عام طور پر، اس میں کچھ ہو سکتی ہیں ایکسیپشنز بھی لیکن ان کو آپ چھوڑ دیں. عام طور پر یہ کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر معرفہ نہیں ہوگی، نکرہ ہوگی. مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع. تیسری بات، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اور مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. ابراہیم و نبیٌ، ابراہیم نبی ہیں. اسماعیل و نبیٌ، اسماعیل نبی ہیں. ابراہیم و اسماعیل نبیان، یہ مثال آپ کے سامنے رکھی گئی ہے واضح کرنے کے لیے. یہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا نہیں ہے. ابراہیم و اسماعیل نبیان ہے، اس طرح پر قرآن پاک میں کہیں نہیں آتا. ابراہیم اور اسماعیل 2 نبی ہیں. نبی کی تسنیہ الف نون لگا کے تسنیہ بنتی ہے، کوئی واحد اسم لے کر الف نون لگا دیں تو وہ تسنیہ بن جاتا. ابراہیم اور اسماعیل 2 نبی ہیں. اور اسی طرح یہ آخری مثال، یہ بھی قرآن پاک میں سے ہم نے نہیں لی. الرجلان ہے، رجل
مرد. عربی میں رجل کے معنی ہے مرد. ال اس کو معرفہ بنانے کے لیے لایا گیا کیونکہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے جیسے ابھی بتایا. الرجلان دو مرد یا دو آدمی صالحان نیک ہیں صالح ہیں. ہم داخرون یہاں آپ دیکھیے کہ مبتدا مذکر ہے. ہوا کی جمع ہے نا ہم جس کے معنی ہوتے ہیں وہ سب مرد. ضمیر ہے یہ اور ضمیر معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ تو یہ معرفہ بھی ہے اور جمع ہے مذکر ہے. چنانچہ اس کی خبر میں بھی یہ تینوں باتیں ہیں یعنی خبر بھی مذکر ہے اور جمع ہے اور جیسا کہ پہلے ہم نے کہا تھا یہ معرفہ نہیں ہے. الف لام اس پر نہیں ہے کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. خبر پر الف لام نہیں آتا. داخرون اس کے دو معنی ہیں بلکہ دراصل مفہوم تو ایک ہی ہے. اس کے معنی حقیر ذلیل. اس معنی میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا یہ لفظ داخرون. داخرون کی جمع ہے واو نون لگا کر جمع بنائی گئی ہے. اور دوسرے عجز کا یہ لفظ اردو میں عجز بولتے ہیں عام طور پر. صحیح لفظ عجز ہے عاجزی. عاجزی کا اظہار کرنے والے عاجزی کرنے والے. ہم داخرون وہ عاجزی کرنے والے ہیں. نحنو اغنیاء ہم غنی ہیں. نحنو ہم جمع کا صیغہ ہے. اغنیاء غنی کی جمع ہے غنیون اور اس کی جمع اغنیاء ہم غنی ہیں. لفظی معنی غین نون یہ جو روٹ ہوتا ہے ایک اور اس کا مصدر غنا ہے اس کے معنی ہے بے نیازی کے جو کسی کا ضرورت مند نہ ہو. اسی لیے اللہ غنی ہم کہتے ہیں. اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. تو غنی دولت مند مالدار اس معنی میں بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کا حاجت مند نہیں ہوتا. بلکہ دیکھیے یہ زبان بڑی عربی زبان بڑی لاجیکل زبان ہے. غانیہ ایک لفظ ہے غین نون یہ اس سے غانی اس میں فاعل بنے گا اور غانیہ مؤنث بنے گی. خوبصورت عورت یعنی جو زیور سے بے نیاز ہو. بنیادی معنی وہ ہیں. بے نیاز ہونے یا کسی چیز کی حاجت نہ رکھنے کے معنی اس میں بھی موجود ہے. اب تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ کا لفظ مذکر ہے واحد ہے معرفہ ہے. خبر اس کی واحد ہے مذکر ہے اور نکرہ ہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. حاذہ ناقۃ حاذہ واحد ہے مؤنث ہے اور معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ خاص ہوتا ہے. ناقۃ واحد ہے مؤنث ہے اور نکرہ ہے. نحنو جمع ہے اور معرفہ ہے. تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں کیونکہ جب میں کہتا ہوں میں کے کہنے سے ہی ایک خاص شخصیت متعین ہو جاتی ہے. اللہ عزیز حکیم یہاں بھی جملہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے لفظ سے. اور عزیز حکیم دونوں لفظ اللہ کے بارے میں کچھ خبر دے رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں. اس لیے یہ دونوں لفظ خبر ہیں. اللہ قوت والا غلبے والا اور حکمت والا ہے. آگے چلیے. اللہ شاکر علیم اللہ شاکر ہے اور علیم ہے. دیکھیے شکر کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا. شاکرون کا لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے شکر کرنے والا بندہ احسان ماننے والا بندہ. اور اللہ کے لیے جب شاکرون کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوگا قبول کرنے والا بندے کی طرف سے عبادت کو احکام کی بجا آوری کو دعا کو قبول کرنے والا فعل کو عمل کو قبول کرنے والا. ہوا خصیم مبین وہ خصیم جھگڑا کرنے والا. خصومت کے معنی جھگڑا عداوت اور مبین کے معنی ظاہر جس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہ ہو. وہ کھلم کھلا برملا جھگڑا کرنے والا ہے. ہیا زجرتم واحدہ ہیا وہ یہ ضمیر ہے مؤنث کی اور یہاں پر یہ قیامت کے لیے استعمال ہوئی ہے. زجرتن کڑک زور کی آواز سخت آواز
واحدہ ایک، وہ ایک کڑک ہے، قیامت جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ذالک یوم مشہود، ذالک وہ، اس میں اشارہ ہے مذکر کا، یہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی قیامت کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے، یوم دن، اور مشہود جس کی گواہی دی گئی ہو۔ اب دیکھیے یہ کیسے بن رہا ہے، ذالک مبتدا ہے اور یوم مشہود یہ ایک مرکب ہو گیا نا، وہی مرکب توصیفی، یوم اس میں موصوف ہے، یوم موصوف، اور مشہود اس کی صفت جس کی گواہی دی گئی ہو، یہ وہ دن ہے جس کی گواہی دی گئی ہے کہ یہ ضرور آئے گا، ناگزیر ہے اس دن کا آنا، یہ صفت ہو گئی۔ تو یہ موصوف صفت جو ہیں یہ مل کر کیا بن جائے گا، مرکب توصیفی، پڑھ چکے ہیں ہم، تو یہ مرکب توصیفی بن کر یہ گویا اس کی خبر ہوگی۔ ذالک مبتدا، یوم مشہود خبر۔ اللہ ولیہما، اللہ ان کا، ان دونوں کا، ہما کی ضمیر تسنیہ کی ہے نا، ان دونوں کا دوست ہے۔ ولی، واو لام یہ کہ میں جو اس کے روٹ کے معنی ہوتے ہیں ملا ہونا، متصل ہونا، اس لیے ولی خاص طور پر اس دوست کو کہتے ہیں، ایسے دوستوں کو جن کے دل ملے ہوئے ہوں، جن کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو اور انتہائی درجے کا خلوص ہو۔ تو اللہ ہو ولیہما، اب ولیہما جو ہے یہ کیسی ترکیب ہے، ولیو اور ہما یہ ملا کر لکھے گئے، لیکن میں نے جار کے سمجھانے کے لیے الگ لکھا ہے، ان کو ملا کر ہی لکھا جائے گا۔ ولیو یہ مضاف ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ ولیو ہما ان دونوں کا دوست، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ اللہ مبتدا ہے، ولیو ہما یہ مرکب اضافی ہے اور خبر ہے اللہ کی۔ ھذا خلق اللہ ہے، بالکل یہی صورت یہاں بھی ہے، ھذا مبتدا ہے، یہ خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور خلق اللہ میں بھی وہی تعلق ہے جو ولیہما میں ہے۔ خلقو یہ مضاف اور اللہ مضاف الیہ، خلق اللہ یہی تھا نا جی، مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر خبر۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول، اور یہاں بھی بالکل وہی کہ یہ مرکب اضافی ہوا، رسول اللہ ہے، رسولو یہ مضاف ہے اور اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے۔ محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کو وضاحت کے ساتھ اب آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ محمد یہ اس جملے میں محمد کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، مبتدا، کیونکہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، محمد کا لفظ کیا ہے، مبتدا، اور رسول اللہ ہے یہ خبر ہے۔ اب اس کی مزید تجزیہ کریں ہم رسول اللہ کا، تو رسول مضاف ہے اور اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے، اس کے معنی بنے اللہ کا رسول۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عربی میں کسی فعل کی ساتھ ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں کا لفظ ہمیں لانا پڑا ہے پورا جملہ بنانے کے لیے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح فارسی میں بھی یوں ہی کہیں گے محمد رسول خدا است، وہ لانا، انگریزی میں بھی آپ یوں ہی کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی پروفٹ آف گاڈ، تو اس کا لفظ لانا پڑے گا۔ لیکن عربی میں مبتدا اور خبر، بس کسی اور چیز کی جملہ بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے ذالک رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کے معنی جہان، دنیا، تو عالم کی جمع وہ جو ہم نے واو نون جمع سالم پڑھی تھی نا جی، کہ جس میں واو اور نون لگانے سے جمع سالم بن جاتی ہے، کیونکہ واحد کی شکل وہی رہتی ہے۔ تو یہ عالم کا لفظ، عالم واحد ہے، عالم
دیکھیے، اور لام کی زیر پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے، عالم ہو جائے گا، اس کے معنی ہوں گے جاننے والا، عالم، اسکالر، فاضل. لیکن عالم اور عالمون اس کی جمع ہوئی، عالمون، عالمون. اب جب رب العالمین کہا ہم نے تو ربوں کا لفظ مضاف ہے، ربوں یہ مضاف ہوا، پالنے والا، مالک. اور العالمین چونکہ اب یہ لفظ عالمونہ جو تھا یہاں مضاف الیہ ہو گیا، رب و مضاف، اور یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جر آتی ہے اس کے نیچے، اور جر کی شکل ہم نے پڑھا تھا کہ جمع سالم کی جو جر کی شکل ہوتی ہے وہ یہ نون سے ہوتی ہے، اس لیے عالمونہ یہاں پر عالمینہ ہو گیا. تو آج کے سبق میں جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر. ان کے ساتھ اور چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر اس کے اجزاء دو ہوتے ہیں. پہلا جز مبتدا، جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. دوسرا جز خبر، جو مبتدا کے بارے میں کچھ بتاتا ہے. اور خصوصیات کیا ہیں ان کی؟ مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہو. مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث. مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع. اور یہ کہ مبتدا پر بھی رفع، آپ نے دیکھا نا کہ یا دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگا. مبتدا پر بھی پیش ہوتا ہے، یا ہم اصطلاح میں کہتے ہیں رفع، ریفعین. یہ میں آج یہ لفظ بتایا جاتا ہوں تاکہ بعد میں اس کی آپ کو سہولت رہے. رفع یہ پیش والی حالت، پیش والی حالت جو ہوتی ہے جس میں پیش آتی ہے وہ رفع ہوتی ہے. تو اور یہ دونوں ہی یعنی مبتدا بھی اور خبر بھی دونوں پر ہی رفع ہوتی ہے. اللہ نور، اللہ نور ہے. تو یہ چار باتیں اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مبتدا اور خبر کی، جملہ اسمیہ کی ہی کچھ اور مثالیں دیکھیں گے، ذرا طویل تر، تھوڑی سی زیادہ مشکل، اور اس میں اب آپ کو ساتھ ساتھ مناسب ہوگا کہ الفاظ بھی نئے نئے آپ سیکھتے جائیں اور یاد رکھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز و محترم حاضرین ناظرین، تدریس القرآن کے سلسلے کے 11ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ہمارے مقصد یعنی فہم قرآن میں کامیاب فرمائے، اور میری طرف سے اس درخواست کے ساتھ کہ یہ مقصد چونکہ بڑا پاکیزہ مقصد ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس سبق میں باوضو ہو کر شریک ہوں، اور سبق سے فراغت کے بعد جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں قرآن پاک کے مطالعہ کے دوران میں ان سے مدد لینے کی کوشش کریں. جو کچھ ہم پڑھیں اسے قرآن پاک کی عبارات میں پہچاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا سفر اپنے حقیقی مقصد یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف کامیابی کے ساتھ جاری رہے. تو پچھلی دفعے ہم نے ایسے جملوں کا مطالعہ کیا تھا جو کسی اسم سے شروع ہوتے ہیں اور اس لیے انہیں جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی تھی. آج اس کی کچھ مزید مثالیں جو
ذرا زیادہ لمبی ہوں گی اور ان کی اس لیے میں ساتھ ساتھ تشریح کرتا جاؤں گا، دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلی مثال اب جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، ذالک رب العالمین، جملہ شروع ہو رہا ہے ذالک سے جو اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ وہ رب العالمین ہے، رب عالمین ہے، عالمین کا پروردگار ہے، جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اس کی ترکیب کیسے ہے اس جملے کی؟ شروع میں تو ذالکہ، جیسے ہم نے کہا تھا کہ شروع میں اسم ہوتا ہے، اور چونکہ وہ شروع میں ہوتا ہے اس لیے وہ مبتدا کہلاتا ہے کیونکہ ابتدا میں آتا ہے۔ اور رب العالمین جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا، یہ خبر ہے لیکن یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ خود بھی ایک مرکب ہے، اور یہ مرکب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رب العالمین عالم کی جمع عالمون، عالمون واو اور نون لگا کر عالمون ہوتی ہے، عالمون عالم کی جمع۔ اب رب یہاں پر مضاف ہے کیونکہ درمیان میں کا کے کی ترجمہ آ رہا ہے نا، ہم مالک کا لفظ یا رب کا لفظ جو ہے اسے نسبت دی گئی ہے عالمین کی طرف۔ کس کا رب؟ جہانوں کا رب۔ تو یہ مضاف الیہ ہوا، چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہوا، اور عالمون سے مجرور ہونے کی وجہ سے عالمین ہو گیا، چونکہ مضاف الیہ ہے۔ اور مضاف الیہ ہو مجرور کب ہوتا ہے؟ کوئی اسم دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو یعنی مضاف الیہ ہو رہا ہو، یہ عالمین کا لفظ مضاف ہو رہا ہے رب کی طرف، رب اس کا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اور یہ دوسری صورت صرف ایک اور ہوتی ہے کہ حرف جر ہو اس سے پہلے، پھر بھی یہی صورت ہوگی۔ تو اب دوسری مثال دیکھیے اس کے بعد، اللہ نور السماوات، اللہ آسمانوں کا نور ہے۔ سماوات کس کی جمع ہے؟ اب پہلے پڑھ چکے ہیں، سما، سین میم الف اور آخر میں حمزہ، سما، واحد سماوات کا سما، آسمان، سماوات اس کی جمع ہے۔ اللہ نور السماوات ہے، اللہ آسمانوں کا نور ہے، بالکل وہی ترکیب ہے اس کی بھی، اللہ پہلا لفظ مبتدا ہے اور پھر نور السماوات ہے، یہ مل کر ہمیں مبتدا کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہے۔ اللہ کیا ہے، کیسا ہے؟ اللہ آسمانوں کا نور ہے، تو اللہ مبتدا ہے، نور السماوات خبر ہے، اور یہ خود مرکب ہے نور اور سماوات سے۔ نور مضاف ہے، سماوات مضاف الیہ ہے، آسمانوں کا نور، اس لیے سماوات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں زیر ہے، سماواتوں نہیں ہے بلکہ سماوات ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ مبتدا، ذو الفضل العظیم ذرا تھوڑی سی مزید توضیح چاہتا ہے، اس کو میں تجزیہ کرنے کے لیے اس کو الگ الگ کر کے لکھتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ مرکب کیسے بنا ہے۔ ذو الفضل العظیم ہے، ذو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے صاحب، والا، اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ذو کی بجائے جو اس کی مجرور والی شکل ہے نا، ذی قدر، قدر والا، ذی جاہ، مرتبے والا، یہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، تو ذو وہی ہے۔ اور ذو الفضل العظیم آگے ہے الفضل، اس کو میں الگ رہنے دیں، ابھی اس کو الگ رہنے دیجئے، الفضل، فضل، الفضل، اور یہ موصوف اس کی صفت عظیم، عظیم فضل، بہت بڑا فضل، الفضل العظیم، بہت بڑا فضل، یہ موصوف، یہ اس کی صفت۔ اب جب ذو اس کے شروع میں آیا تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ اس کا، یہ اس کا مضاف الیہ، یہ خود موصوف اور صفت ایک مرکب ہے، مرکب توصیف، اور یہ پورا مرکب جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، ذو کا، ذو الفضل، اور چونکہ ذو مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے تو کیا ہوگا؟ اب لام کی پیش نہیں رہے گی بلکہ کیا ہو جائے گا؟ زیر آ جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، زیر آ جائے گی، ذو الفضل ہو جائے گا۔ اگر اتنا بھی ہوتا تو ٹھیک تھا، ذو الفضل کا معنی ہوتا فضل والا،
لیکن اب ہے ذو الفضل العظیم ہے، اور عظیم کس کی صفت ہے؟ فضل کی. اب فضل کی جو زیر آئی ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی. یہ پڑھ چکے ہیں ہم کہ موصوف پر پیش ہو تو صفت پہ بھی پیش، اس پہ زیر ہو تو اس پہ بھی زیر، تو الفضل العظیم میں ہو گیا. اب فضل عظیم والا، عظیم فضل والا، اللہ ذو الفضل العظیم ہے، اللہ مبتدا تھا، اللہ فضل عظیم والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. آگے دیکھتے ہیں. ہوا رب العرش العظیم ہے، یہ اسی طرح ہوا، اس کا مبتدا کیا ہے؟ جملہ کس سے شروع ہو رہا؟ ہوا سے. اور ہوا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر ظاہر ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ہوا یہ تو ہو گیا مبتدا، اور رب العرش العظیم ہے یہ سارے کا سارا خبر. ہوا وہ، اور اس کے بارے میں کیا خبر ہے جملے کے اندر؟ وہ رب عرش عظیم ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو ہوا یہ تو جملہ کا مبتدا تھا، شروع ہوا تھا اس سے جملہ. رب العرش العظیم ہے، رب، اور یہ العرش، میں اب زیر نہیں لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اور عرش کی صفت کیا ہے؟ عظیم. یہ عرش کی صفت ہے. العرش العظیم، عظیم عرش. رب اس کا مضاف ہے، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ اس کا مضاف ہے، اور مضاف الیہ ہوا تو یہ پیش کی بجائے زیر ہو گئی، اور اس پر زیر آئی موصوف پر تو اس کی صفت جو تھی اس کے نیچے بھی زیر آنی ہے، یہ بھی زیر ہو گئی. تو یہ بن گیا ہوا رب العرش العظیم ہے، وہ عظیم عرش کا رب ہے، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، وہ عظیم عرش کا والا ہے. چلیے. اجرہ عند ربہ، اجرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اجر کے معنی تو اجر ہی ہے، بدلہ. اجرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کا اجر. ہم نے ضمائر متصل پڑھے ہیں پہلے، متصل ضمیریں، وہ ضمیریں جو اپنے پہلے اسم کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہیں. تو اجرہ اس کا اجر، عند ربہ. اب اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. اجرہ یہ مبتدا ہے، عند ربہ یہ اس کی خبر ہے پورے کی پوری. اس کا اجر کہاں ہے، کس کے پاس ملے گا؟ اجرہ عند، عند کے معنی ہے پاس، عند پاس. عند رب، رب مضاف ہے پھر، اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے. رب ہی اس کا رب، یہ مضاف، یہ خود مضاف اور مضاف الیہ. اتنی زیادہ میں آپ کو گرامر کی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن مرکبات کی شناخت کے لیے اور ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، تاکہ آپ صحیح ترجمہ کرنا سیکھ سکیں. تو رب ہی اس کا رب، اور یہ رب کی بے کے نیچے زیر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ لفظ رب جو ہے یہ خود، اگرچہ یہ مضاف ہے، دیکھیے رب کا لفظ مضاف ہے ہی کے تعلق سے، اس کا رب. کس کا رب؟ اس کا رب. تو اس لیے رب مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے. مگر عند کا لفظ بھی مضاف ہے، کے پاس ہے نا، اس کے رب کے پاس. تو یہ عند مضاف ہے اور یہ پورے کا پورا اس کا مضاف الیہ ہے، اس کے رب کے پاس. تو یہ مضاف ہوا، اس تعلق سے یہ مضاف الیہ ہو گیا، اس کے تعلق سے، اسی لیے اس کے نیچے رب کے نیچے زیر ہے. ربہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ مجرور نہ ہوتا تو ہوتا ربہ، اس کا رب، ربہ. اب چونکہ عند پہلے آ گیا ہے اور یہ عند کا مضاف الیہ ہے، اس لیے بنے ہو گئے اس کے رب کے پاس، اور عند ربہ. اگلی مثال دیکھتے ہیں. اللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین سے علیم ہے.
اللہ ہو، اللہ علیم علیم ہے. اچھا یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے، ویسے ہو جاتی ہے نا، اللہ علیم اللہ علیم ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا اللہ اور علیم اس کی خبر، یعنی یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی. اب آگے بالمتقینہ جو ہے یہ خبر کے بارے میں ہمیں کچھ مزید بتا رہا ہے، یعنی علیم ہے، جاننے والا ہے. کس کو؟ کس کے بارے میں؟ یہ لفظ بالمتقین ہمیں بتا رہا ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے اگر اس کی باقاعدہ ہم نے انالیسس کرنا ہو نا تو پھر کہیں گے کہ اللہ تو مبتدا ہے ہی، اس سے شروع ہو رہا ہے، علیم اس کی خبر ہے، اور یہ بالمتقین جو ہے یہ خبر سے متعلق ہے. کہتے بھی ایسے ہی ہیں متعلق خبر، اس کو گرامر میں بھی متعلق خبر ہی کہتے ہیں کہ خبر سے یہ خبر کے بارے میں کچھ مزید بات ہمیں بتا رہا ہے. تو بالمتقینہ بے حرف جر ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں متقون تھا پہلے، متقون، متقی، متقی اردو میں بولتے ہیں متقی، پرہیزگار شخص، نیک شخص، تقوی والا. تو متقی کی جمع متقون، جمع سالم ہے متقون، اور جب بے آیا المتقون، ال لگنے سے خاص ہو گیا اور اس کے ساتھ بے لگا حرف جر بالمتقین، تو یہ مجرور ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجرور میں پھر یہ واو نون جو ہوتی ہے جمع کی یہ نون بن جایا کرتی ہے اور اس پر ظاہر ساتھ زبر آ جایا کرتی ہے، تو یہ بالمتقینہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ علیم ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے، پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے. اللہ بکل شیء علیم، اللہ بکل شیء علیم. یہاں بھی وہی بات ہے، لیکن یہاں پر خبر آخر میں آئی ہے اور خبر سے متعلق جو کچھ بتانا تھا وہ پہلے آ گیا. اللہ علیم، اللہ مبتدا، علیم خبر. اللہ علیم ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان اور ہے کے لیے جیسے ہم اردو میں ہے بولتے ہیں یا کچھ اور وہ نہیں آتا. بس اللہ کا معرفہ ہونا اور علیم کا نکرہ ہونا یہی مبتدا اور خبر کا تعلق قائم کر دیتا ہے. اگر علیم نکرہ نہ ہو، اس پر یہ دو تنوین نہ ہو تو پھر یہ جملہ نہیں بنے گا. مثلا اللہ کے بعد اللہ کا لفظ معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، علیم نکرہ ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خبر پر بھی ال لگا دیں تو پھر اب جملہ نہیں رہے گا. اللہ العلیم اگر ہم بولیں تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ علیم خدا، جاننے والا خدا، بس موصوف صفت ہوگی، پھر وہ جملہ نہیں بنے گا. مگر اللہ علیم، اللہ علیم ہے بکل شیء، ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز سے. بے حرف جر ہے، کل شیء مضاف اور مضاف ہے، ہر چیز، اور بے حرف جر ہونے کی وجہ سے کل کی لام کے نیچے زیر ہے. چونکہ بے، ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، بے کل شیء، اس سے ذرا غور کیجیے گا اور یہ آپ کو کافی اس سے مدد ملے گی آئندہ بھی جب ایسے مرکب آئیں گے. دیکھیے یہاں پر یہ بے تو حرف جر ہو گیا، اس کو الگ الگ کر کے لکھ رہا ہوں. اگر یہ لفظ بے نہ ہوتا تو یہ ہوتا کلو شیء، ہر چیز، کلو شیء. یعنی شیء کے نیچے جو اب تنوین ہے وہ تو پہلے بھی ہوتی، کیونکہ کلو کا یہ مضاف ہے، ہر چیز، کلو مضاف، شیء مضاف ہے، ہر چیز. تو یہ تنوین تو ایسے تھی. اب یہ پیش جو ہے یہ بھی زیر میں ہو گئی کیونکہ اس کے پہلے بے آ گیا، حرف جر. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کلن ہونا چاہیے تھا، بے کلن. لیکن یہ مضاف ہے آگے، اس لیے اس کے اور جو لفظ بھی مضاف کی حیثیت رکھتا ہو، کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اس پہ تنوین کبھی نہیں آیا کرتی. بے کلن شیء نہیں ہو سکتا کبھی بھی، بے کل شیء، چونکہ کل مضاف ہے کس کی طرف؟ شیء کی طرف. اگر یہ لفظ نہ ہوتا، صرف اتنا ہی ہوتا بے، اور اس کے بعد کل کا لفظ ہوتا، پھر ہوتا بے کلن. لیکن کل اب مضاف ہے آگے کی طرف، تو اس سے اس پر تنوین نہیں، ایک زیر. انت حل بہذا البلد، انت لفظی معنی ہے تو،
مذکر کا صیغہ ہے. ہلن، ہلن کے معنی ہوتا ہے رہنے والا، کیونکہ عربی میں حلول مصدر ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں اترنا، نازل ہونا. یہ لفظ جو حل بولتے ہیں نا آپ، اس کے دو معنی عربی میں ہوتے ہیں. ہیلام، یہ حل، حلہ، یہ ماضی اس کی ہوتی ہے، آگے آپ چل کے ہم پڑھیں گے. تو یہ اس کے معنی ایک اترنے، نازل ہونے کے بھی ہوتے ہیں. انتا ہلن، تو لفظی معنی کر رہا ہوں، ہلن مقیم ہے. بے حاضل بلد، حاضل بلد یہ شہر، بے آ گیا شروع میں، حرف جر میں، تو اسی لیے بلد کے نیچے زیر ہے کیونکہ حرف جر پہلے موجود ہے. اور انتا مبتدا، ہلن خبر، تو مقیم ہے. بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن آگے پھر بے حاضل بلد جو ہے یہ اس کے بارے میں، خبر کے بارے میں مزید ہمیں بتا رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اور اس کے بعد ربی علی کل شیء حفیظ، ربی یہ مبتدا ہے، اور یہاں پر یہ مبتدا خود مرکب ہے. مرکب ہے نا، رب اور یہ جو ضمیر ہے متکلم کی، میرا رب، رب پروردگار، ربی میرا پروردگار. اور اس کی خبر کیا ہے؟ اس جملے میں خبر کیا ہے؟ ذرا دیکھیے نا مثال سامنے، ربی علی کل شیء حفیظ، تو اس میں خبر کیا ہے؟ حفیظ. ربی حفیظ، میرا پروردگار حفیظ ہے، نگہبان ہے، علی کل شیء ہر چیز پر. آگے چلتے ہیں. ھذا من فضل ربی، اس سے تو آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں، مکانوں کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے. ھذا یہ مبتدا ہے، من سے، فضل ربی میرے رب کا فضل. اب اس کو اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو ھذا تو خیر پہلے ہی مبتدا ہو گیا، ھذا تو مبتدا ہو گیا، اور باقی من فضل ربی جو ہے اس کی ہم تعلیل کر کے دیکھتے ہیں آگے کہ آگے یہ من ہو گیا جی. من یہ حرف جر ہے، من حرف جاری ہے نا جی، حرف جاری ہے، تو یہ من حرف جر ہو گیا ہے. یہ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہر لفظ کی جو جگہ ہے جملے کے اندر وہ سمجھ میں آ جائے، جب بھی آپ صحیح ترجمہ کر سکیں گے. من. اب آگے ہے فضل، ربی یہ رب، اس کے بھی بلکہ یہ بھی مرکب ہے، دو لفظ ہیں. رب مضاف، یہ مضاف ہے، ربی میرا رب، یہ مضاف مضاف ہے، ایک مرکب تھا، گویا یہ مرکب اضافی ہو گیا نا جی، کیونکہ یہ مضاف ہے اور وہ مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں لفظ جو یہ اس کے مضاف بن گئے، اس کے مضاف الیہ ہو گئے. یعنی فضل مضاف، ربی مضاف الیہ، میرے رب کا فضل. فضل کس کا؟ فضل کو کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ ربی کی طرف. تو ربی مضاف الیہ ہے اور فضل مضاف ہے، اور من اس سے پہلے تھا، تو یہ جار اور یہ سارا فضل سے، فضل ربی، فضل ربی جو ہے یہ پورا، یہ اس حرف جر کا مجرور، اس حرف جر کا مجرور، یہ پورے کا پورا یہاں تک. ترجمہ بھی ہم اسی طرح کر رہے ہیں، میرے رب کے فضل سے. کس سے؟ فضل سے نہیں، رب سے نہیں، پورا لفظ جو ہے وہ اس کے تحت آ رہا ہے. من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے. ھذا یہ ہے، ھذا یہ ہے، یہ ہے میرے رب کے فضل سے. قلوبنا فی اکنۃ، یہ نئی مثال آپ کے سامنے. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی، قلب نہیں بولیے، قلب، دل، اور جمع اس کی قلوب. قلوبنا ہمارے دل. یہاں بھی مبتدا جو ہے وہ مرکب ہے، اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے، کیونکہ قلوب کے لفظ کو نسبت دی گئی ہے کس کے دل؟ ہمارے دل. قلوبنا ہمارے دل، یہ مبتدا ہو گیا. فی اکنۃ، فی حرف جر ہے، اکنہ مجرور ہے.
اکنہ کے معنی پردے، غلاف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، وہ حق کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، یہ جملہ ایک مکمل ہو گیا۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، یعنی ہمیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا، ہمیں اپنے عملوں کا صلہ ملے گا، عمل کی جمع اعمال۔ اور پھر دوسرا جملہ ہے لکم اعمالکم، لکم تمہارے لیے ہیں، اعمالکم تمہارے اعمال، یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ بیچ میں واو کا لفظ جو ہے یہ ان دو جملوں کو ملا رہا ہے۔ اور اس کے معنی آپ نے پہلے پڑھا تھا ایک واو جو حرف جر ہوتا ہے، مگر وہ حرف جر اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے معنی ہوں قسم، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ یہ یہاں اس کے معنی قسم کے نہیں ہیں بلکہ اور یہ حرف عطف کہتے ہیں ہم اسے، اس کے معنی اور کے ہیں۔ یہ صرف دو جملوں کو یا دو لفظوں کو، دو اسموں کو یا دو فعلوں کو ملاتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ کیا معنی ہوں گے اس کے؟ اللہ کے لیے، للہ ہے اللہ کے لیے ہے کیا؟ ما کے معنی ہے جو کچھ، ما کے معنی کیا ہے؟ جو کچھ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، سما کی جمع سماوات، فی کے معنی میں فی حرف جر، سماوات مجرور، للہ ہے اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں۔ ارض کا لفظ بھی اردو میں ہم عام بولتے ہیں زمین۔ تو آج کے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کے بعد جملہ فعلیہ کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریس القرآن کے سلسلے کے 12ویں سبق کا اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ یہ عمل جس میں ہم مصروف ہیں یہ سیکھنے کا عمل ہے، اور سیکھنے کے عمل میں نیک نیتی کے ساتھ ارادی کوشش اور مسلسل محنت بڑے ضروری عناصر ہیں، ضروری شرطیں ہیں کامیابی کے حصول کے لیے۔ اور ہمارا مقصد ہے قرآن پاک کا مفہوم سمجھنے کی اہلیت حاصل کرنا۔ تو میری درخواست ہوگی اثر نو کہ آپ ارادی کوشش کے ساتھ اس کام میں شریک ہوا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کاغذ قلم اپنے ساتھ رکھیں، جو چیز آپ کو نئی لگے اسے نوٹ کریں، اسے بعد میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ کام مسلسل آگے بڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں تعلق تھا اسم کا زیادہ تر، اسم جمع جس کی اسماء ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ ایک سے زائد اسم مل کر یا حرف جر اور اسم مل کر کس طرح مرکبات بناتے ہیں جن کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جن سے مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ شروع میں اشارہ کیا تھا، اب فعل، ایسے الفاظ، ایسے کلمات جن میں کام کا مفہوم ہوتا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یوں کریں گے کہ آپ کے سامنے عربی کے فعل کی چند مثالیں آئیں گی، ان مثالوں کو آپ غور سے دیکھتے جائیے گا۔
وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے گزریں گی. مثال عربی کی لکھی ہوگی، ساتھ اس کے اردو کے معنی بھی لکھے ہوں گے. ایک چیز یہ مثالیں شروع کرنے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے جس خاصیت کے لحاظ سے یہ بہت سی دوسری زبانوں سے مختلف ہے جن سے آپ اور ہم واقف ہیں، مثلا انگریزی، فارسی، اردو. وہ خاصیت یہ ہے کہ اس کا تقریباً ہر لفظ ایک جڑ رکھتا ہے. ہر لفظ کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک روٹ ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ مادہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے. 3 حرفوں پر، 1 2 3، 3 حرفوں پر. یہ جو آپ کے سامنے فعل آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں بھی 3 حرف ہوں گے. اب ہم ان مثالوں کی طرف آتے ہیں اور آپ غور سے دیکھیے ان مثالوں کو. پہلی مثال ہے خرج، 3 حرفی ہیں، وہ باہر نکلا. اب صرف مثال میں پڑھتا جاؤں گا، ساتھ عربی ترجمہ اس کا لکھا ہوگا وہ بھی پڑھتا جاؤں گا، بعد میں اس کی توضیح کریں گے. خلق، اس نے پیدا کیا. خلق، اس نے پیدا کیا. یہ لفظ ہم اردو میں عام بولتے ہیں، خلق، خلقت، خالق، پیدا کرنے والا، مخلوق. امر، اس نے حکم دیا. یہ لفظ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. امر حکم کے معنوں میں، آمر حکم دینے والا، حکم چلانے والا. ہمارے یہاں ڈکٹیٹر کے معنوں میں اردو میں رائج ہو گیا ہے. برازہ، وہ باہر نکلا. خرجہ میں اور برازہ میں تھوڑا سا فرق ہے. خرجہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے اٹھ کے باہر جانا، دوسری طرف نکلنا. برازہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آدمی نظر نہ آ رہا ہو، اب ظاہر ہو جائے. یہ دونوں میں ہلکا سا نازک سا فرق ہے. برزہ وہ ظاہر ہوا. کفرہ، اس نے کفر کیا. لفظی میں نے کفرہ کے ہوتے ہیں اس نے ڈھانپا، اس نے ڈھانپا. کفر اس کا مصدر ہے، کفران بھی ہے، ڈھانپنے کے. حق کو گویا چھپا دینا، یہ کفر ہے. اور آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ کافر اسی سے ہے، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والے کے معنی میں بھی. لیکن عربی زبان میں کافر کا ایک معنی کاشتکار بھی ہے، اس لیے کہ وہ بھی بیج کو گویا زمین کے اندر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے وہ بیج زمین کے اندر سے پھوٹتا ہے. بڑی منطقی زبان ہے یہ. روٹ کے جو مادے کے جو معنی ہوتے ہیں اس سے کئی مفہوم نکلتے ہیں. پھر کفر، اس نے کفر کیا. سرقہ، اس نے چوری کی. سارق، چور. سرقہ، چوری. یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مصدر عام سرقہ. خاص طور پر کوئی شخص کسی دوسرے کی تحریر کو اپنے نام سے منسوب کر لے تو اسے ہم سرقہ کہتے ہیں. وہ بھی چوری ہے، بلکہ بدترین قسم کی چوری ہے. نزلہ، وہ اترا. نزول اس کا مصدر ہے. منزل اس میں ظرف ہے، اترنے کی جگہ، قیام گاہ، جہاں آدمی ٹھہرے. یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم تو ہم عربی زبان کے بہت استعمال کرتے ہیں، فعل کا استعمال اسی شکل میں اردو میں نہیں ہوتا. مثلا نزلہ ہم نہیں بولتے، مگر نزول، منزل، نزلہ کہ وہ بھی اترتا ہے ذہن سے حلق کی طرف، نزلہ کہتے ہیں، اسے نزلہ ہو گیا. تو یہ سارے لفظ جو ہیں اسی سے ہی نکلے ہیں. نصرہ، اس نے مدد کی. اس سے ناصر ہوتا ہے، مدد کرنے والا. یہ بھی ہم اردو میں عام بولتے ہیں. منصور، جس کی مدد کی جائے. نصرت، مدد. تو یہ لفظ اردو میں آتے ہیں. ضربہ، اس نے پیٹا، اس نے پٹائی کی. اسی سے مصدر ضرب ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں عام. ضرب شدید، سخت چوٹ. ضرب خفیف، ہلکی چوٹ. مضروب، زخمی، جس کو ضرب لگے. نطقہ، وہ بولا، اس نے زبان کھولی، اس نے بات کی. اس سے مصدر نطق ہے. نطق، بولنا، گفتار. ناطق، بولنے والا. فرض، اس نے لازم کیا، اس نے فرض کیا. اور اس سے مصدر فرض اردو میں ہم عام بولتے ہیں. فرض، ہمارا فرض ہے، یعنی یہ بات ہمارے اوپر لازم ہے. جمع،
اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا. جم ہی اس کا مصدر ہے، جامع اس سے اسم فاعل ہوتا ہے. مجموعہ اکٹھی کی ہوئی چیز، عام ہم اردو میں بولتے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے افعال جو ہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ ہم ان افعال کو فعل کی طرح، فعل کی شکل میں استعمال نہیں کرتے، مگر ان سے جو مصدر بنتا ہے، جو اور اسم بنتے ہیں، وہ ہماری زبان میں عام کثرت سے مستعمل ہیں اور ہم پہلے سے ان کو جانتے ہیں. کسبہ، اس نے کمایا، اس نے حاصل کیا. کسب اس سے مصدر ہے. کسب حلال ہم کہتے ہیں حلال کی روزی، کسب حلال، جائز طریقے سے کمانا. اور مشہور حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کاسب جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. کما کر اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھانے والا، حلال کی روزی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیدا کرنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. اسلام میں عبادت کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں. جو شخص اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، جائز ذرائع سے حلال کی روزی کما کر خود کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، وہ مسلسل عبادت میں ہے، وہ مسلسل عبادت میں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا الکاسب و حبیب اللہ ہے. مزدور، کمانے والا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. حسدہ، اس نے حسد کیا. حسد کا لفظ بھی آپ اردو میں بولتے ہیں جلنا کسی کے ساتھ خواہ مخواہ، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. حشرہ، اس نے اٹھایا یا اس نے جمع کیا. یوم حشر بھی ہم اسی لیے بولتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ مخلوق کو اٹھائے گا بلکہ ان کو جمع کرے گا، اور پھر سب ہم اس کے دربار میں حاضر ہو کر ہر اس کام کی جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا جواب دہی کریں گے. حضرہ، وہ حاضر ہوا، وہ آیا. اسی سے اس میں فاعل ہے حاضر، ہم ہر وقت بولتے ہیں حاضر. رزق، اس نے دیا، اس سے اس میں فاعل رازق اور مصدر رزق ہے، یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. کتب، اس نے لکھا. کتاب تحریر، لکھی ہوئی چیز. کاتب، لکھنے والا. مکتوب، جو لکھا گیا ہو، یعنی خط. عام الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں. نظرہ، اس نے دیکھا.